बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रंच टॉक। मैं हूँ फराह साथिया। आज हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं एक ऐसे मेहमान से जिनकी शख्सियत आपके लिए बहुत शनासा है, इसलिए कि पाकिस्तान में जब भी उलमा के हवाले से, मजहबी अमूर के हवाले से कोई मुशावरत होती है, ये कोई अहम बात होती है, तो इनकी शख्सियत और इनका किरदार नहायत अहम रहा है। आप चेयरमैन हैं मरकज़ी उलमा काउंसिल के और उसके साथ साथ मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता। आज हम मिलने आए हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब से। आइए उनसे मिलते हैं ब्रंच टॉक में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, हमें यहाँ पर आज मौका देने के लिए आपसे गुफ्तगू का। हम आपका रोल और किरदार बखूबी जानते हैं पाकिस्तान में, जब उलमा की बात होती है, जब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से बात होती है, जब मुत्तहिदा उलमा के हवाले से बात होती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ से शुरू हुआ ये सारा सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई जो मेरी यादाश्त में है, कोई 4.5 साल की उम्र में मेरे एक मामू थे, वो कुरान करीम हिफ्स कर रहे थे। अच्छा। तो चूंकि मेरे वालिद साहब जो हैं और हमारा घर जो है, जो तबलीगी मरकज़ है लाहौर का, मस्जिद बिलाल पार्क, उससे मुत्तसिल था। तो जो उनके उस्ताद थे, वालिद साहब मेरे जो है, अल्लाह ताला उन्हें से ज़िंदगी दे, उनका ये मिजाज था कि वो अकेले खाना नहीं खाते थे। अच्छा। वो मस्जिद में जो भी आखिरी नमाजी रह जाता तो उनका ख्याल होता था कि ये कोई ना कोई हाजतमंद है जो अभी तक बैठा है, उसे घर ले आते उसकी, और खाने के साथ साथ जो भी उसकी ज़रूरत होती जो कर सकते। तो इसी तरह ये जो हमारे वहाँ कारी साहब थे, कारी खलील साहब उनका नाम था, बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा, वो सऊदी अरब में गए, वहाँ हज़ारों कारी हाफिज़ उनके शागिर्द। तो वो हमारे घर आए, तो जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि मैंने भी कल से मदरसे आना है। अच्छा। तो मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको बड़ी जन्नत दे और उनके गुनाह माफ़ करे उनके, तो वो मुझे पहले दिन मुझे याद है गोद में उठा के मदरसे लेकर गई, और फिर 7 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान था। अच्छा, माशाल्लाह। उस वक़्त के अदाद व शुमार में मैं पहला बच्चा था जो उम्र में जिसने हिफ्ज़ कुरान। ये वाकई बहुत गैर मामूली बात है कि 7 साल की उम्र में तो बच्चे नाजरा नहीं मुकम्मल कर पाते, तो आपने बस ये अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की। ज़हीन थे? हाँ, ज़हीन था। और दूसरा ये था कि वालिद साहब मेरे जो हैं, उन्होंने बड़ी तवज्जो उनकी थी, वो खुद रेलवे में थे, लेकिन चूँकि ये जो तबलीगी मरकज़ का मस्जिद बिलाल पार्क लाहौर का इंतज़ामी और बाकी, तो उसमें उनका मेन वही देखते थे। उस नाते भी जब हम मदरसे से आ जाते थे तो फिर घर में उनको सिपारा जो है। और एक ये था कि मेरी वालदा और वालिद जो हैं, हमारा जो वो इलाका था उस वक़्त वहाँ 2 बड़ी मस्जिदें थी, इस तरह जिस तरह आजकल माशाल्लाह मसाजिद बहुत ज़्यादा, और तो तकरीबन 200 से 250 उस वक़्त बच्चे जो थे, वो वालिद साहब अपने दफ्तर जाने से पहले उन्हें पढ़ाते थे कुरान करीम। अच्छा। और बच्चियाँ जो थी उनको मेरी वालदा, और इसी तरह ज़ोहर और असर के बाद। तो हमेशा से ये तय था कि आपने हिफ्ज़ करना है और आपने हाफिज़ बनना है, उलमा के इस सोबत में आना है? नहीं, ये बस समझ लें कि घर का माहौल उसमें कह लें, या फिर एक उस वक़्त जो 4.5 साल की उम्र में तो कोई चीज़ तय नहीं इंसान करता, लेकिन वो जो मेरा मामू हिफ्ज़ कर रहा था उसके उसमें चले गए। फिर उसके बाद मदरसे
چلے گئے, چونکہ حفظ کر لیا. تو آپ کا جو دور تھا اس میں بھی مدرسوں میں اسی طرح جیسے آج کل بہت ساری نامناسب باتیں مدرسوں میں مار پیٹ کے حوالے سے, بچوں کے ساتھ نامناسب رویے کے حوالے سے, جنسی تشدد کے حوالے سے آتی ہیں, اس وقت بھی یہ معاملات نہیں. اس وقت اس طرح, اس وقت جو ہمارا استاد تھا وہ باپ بھی تھا, وہ مربی بھی تھا, اور وہ خالی, میں آج بھی یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے استاد اگر ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کا جو احترام, جو بات ہمیں ہمارے ماں باپ نہیں کہہ سکتے تھے یا منوا سکتے تھے, وہ ہمارا استاد منوا لیتا تھا. یہ استاد کا ایک مقام اور مرتبہ تھا. تو وہ بڑا دور مختلف تھا. اس وقت دو وجہ تھی. ایک تو اس وقت کا جو استاد تھا, قاری تھا, عالم تھا, حافظ تھا, وہ اس کو معاش کا مسئلہ سمجھ کے نہیں آیا تھا. وہ اس کو دین سمجھ کے آیا تھا, وہ خدمت سمجھ کے آیا تھا. آج الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے کہ جو اس کو معاش کے لیے, جن کا ٹارگٹ دین نہیں ہے, معاش ہے. اور پھر اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بھی نہیں بتا سکتے. اچھا, آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں, متحدہ علماء کونسل کے آپ چیئرمین بھی ہیں, سو یہ گفتگو جو ہے عموماً جو لوگ جڑے ہوتے ہیں مسالک کے ساتھ, مختلف مدارس کے ساتھ, وہ نہیں کرتے. سو آپ بڑی بے باک اور کھلی گفتگو جو ہے وہ فرما رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو بہت سارے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے مذہب کو ذریعہ معاش بنا لیا, دیکھتے ہیں ہم ناجائز قبضے ہو رہے ہوتے ہیں مسجد کے نام پہ, مدرسے کے نام پہ, سرکاری زمینوں پہ, گرین بیلٹس پہ, مختلف جگہوں پہ, تو آپ اس کے بارے میں بھی پھر کوئی نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو, مجھے وراثت میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی, میں اس پہ اپنے والد صاحب کو اب بھی کہتا ہوں. یہ نہیں, میں خود ایک مدرسے کا طالب علم ہوں, لیکن جب میں جامعہ اشرفیہ سے دورہ حدیث کر کے, تو اس وقت میں نے ساتھ ایف اے بھی کر لیا ہوا تھا. اچھا, اور یہ جامعہ اشرفیہ جو ہے لاہور یہ میں, آپ کے نام بھی حافظ طاہر اشرفی چکے, تو کیا اس کا کوئی؟ میرا نام تھا جی, پہلے جو میرے والدین اور دادا اور نانا سب نے مل کے رکھا, وہ تھا حافظ محمد طاہر محمود اجمل. اچھا, تو وہ ہر ایک نے اپنے اپنے اس میں, واللہ عالم, لیکن جو میری والدہ مجھے بتاتی تھی, اور کہ ہر ایک نے جس طرح ہوتا ہے, کسی کو خواب میں, کسی کو اس کے مطابق. پھر وہ, میں طلباء کی سیاست میں چلا گیا, جمعیت طلباء اسلام میں. تو اس وقت اسلامی جمعیت طلباء کے ایک بڑے معروف نام تھا طیب شاہین. تو میں جمعیت طلباء اسلام میں تھا, وہ اسلامی جمعیت طلباء میں. تو ابھی کچھ لوگوں نے, چونکہ وہ جو طلباء تھے مقابلے میں, مجھے وہ طاہر شاہین لکھنا شروع کر دیا, کچھ اس وقت اخباروں میں. لیکن پھر جب میں جامعہ اشرفیہ گیا تو وہاں جس شخصیت نے میں سمجھتا ہوں زندگی میں جو ادب سیکھا ہم نے اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے بعد, اور پھر زندگی پہ جو دو لوگ میرے اثر انداز ہوئے, ان میں ایک آپ بڑے حیران ہوں گے. ایک یہ کتھک ڈانس کے استاد تھے, مہاراج غلام حسین کتھک. اچھا, اور یہ واقعی حیران کن بات. ہاں, ایک دوسری شخصیت جسے وہ مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب تھے. اور جب میں گیا تو چونکہ میرے جو نانا اور ان کے بھائی تھے, وہ ان کے جو بڑے بھائی تھے جو جامعہ اشرفیہ کے محترم تھے, ان کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں اکٹھے پڑھے تھے. تو اس ناطے بھی تھوڑا سا, تو انہوں نے مجھے اپنا متبنہ بنا لیا, منہ بولا بیٹا, بلکہ ساری ان کی ڈاک ہر چیز میں دیکھتا تھا. تو اس تعلق کے ناطے پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ اشرفی لگا دیا. تو یہ اشرفی, چونکہ پھر جب میں مدرسے سے فارغ ہو کے آیا تو میرا یہی خیال تھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ مسجد بلال پارک بہت بڑا تبلیغی مرکز تھا, اور بھی تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے اپنا خاندان مساجد وغیرہ کا نظام چلاتا ہوا ہے, جمعہ شمعہ پڑھائیں گے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ میرے ایک جاننے والے والد صاحب کے, ان کا بیٹے کا شو روم تھا گاڑیوں کا. تو وہ کہا کہ کل سے تم شو روم پہ جاؤ گے. وہ میں نے کہا میں جمعہ پڑھانا, میں تو اب وہ ایک مولوی کا ایک اپنا ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ نہیں جی میں تو بالکل. لیکن اب میں انہیں کہتا ہوں کہ ابو جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, میں بھی صدقہ زکوٰۃ اور اس سسٹم میں
पढ़ा होता। अच्छा। और फिर अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की, अफ़गानिस्तान का उस वक़्त जिहाद जारी था ये रूस के ख़िलाफ़। तो शुरू से एक चीज़ जो सीखी, और वो एक तो ये बड़े, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ये बड़े जो इस मुल्क के अकाबरीन हैं उनकी साथ उठने बैठने सीखने का मौका मिला। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अशरफी, मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद। ये मौका नहीं नसीब होता बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल। इसके बारे में बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि हुफ़ाज़ किराम में से, इतने उलमाए किराम में से आप मुमताज़ हो सके? बस ये एक तो मेरी चूँकि फैमिली वाइज, चूँकि मेरे दादा जो थे वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानी थे उनके साथियों में से थे। फिर मेरे वालिद साहब चूँकि उस वक़्त तो इस तरह ज़्यादा बहुतात नहीं थी, तो एक ही तबलीगी मरकज़ था। अब भी हर शहर में एक होता है, लेकिन उस वक़्त तबलीगी मरकज़ लाहौर मस्जिद बिलाल पार्क, उसकी बहुत अहमियत। जी जी जी, गढ़ था और वो मरकज़ था, तो हर एक वहाँ आना जाना। तो मेरे वालिद साहब ने, मैंने कई बार अपनी वालदा, अल्लाह उनको बड़ी जन्नत दे, मैंने रात को 11-12 बजे भी अपनी वालदा को ये कहते तो सुना कि आप मुझे पैगाम भेज देते, मेहमान ज़्यादा हैं, अब इस वक्त सालन नहीं है, आटा नहीं गूंदा हुआ, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि इतने मेहमान आ गए। तो उस नाते वालिद साहब के साथ जो लोगों का ताल्लुक था, और लोगों को फिर ये पता था कि एक बड़ी फैमिली से एक ताल्लुक, तो उस नाते अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कुछ कुर्बत मिल गई। ठीक है। बड़े अकाबरीन की। ठीक। और वो जैसे मैंने आपको कहा, ये जो उठना बैठना, गुफ्तगू, चलना फिरना, जहाँ दीनी तबके से मैंने सीखा, वहाँ मैं अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे और बड़ी जन्नत दे, महाराज गुलाम हुसैन कथक, अब वो कथक डांस सिखाते थे। और एक, लेकिन आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई, कहाँ? बस वो लाहौर में दिल्ली मुस्लिम होटल में रहते थे, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शागिर्द थे। इनके वालिद जो थे वो दिल्ली की जामिया मस्जिद के खतीब इमाम थे, और ये इसने डांस जब इन्होंने सीखना शुरू किया तो उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। तो चूंकि उस वक़्त का जो दिल्ली की जामिया मस्जिद का खतीब इमाम होगा वो भी बड़ी, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथी थे। तो मौलाना इनके घर गए तो उन्होंने कहा गुलाम हुसैन कहाँ है? तो बाप ने कहा मैंने उसे निकाल दिया। तो मौलाना ने कहा उसे ढूंढ के लाओ। तो उस वक़्त तो आबादी इतनी नहीं होगी, तो वो कहते हैं मुझे ढूंढ के लड़के मौलाना के पास ले आए। तो मौलाना ने कहा तुम इधर मेरे पास रहोगे, अपने दफ्तर में रखा, कहा तुम ये जो भी सीखते हो सीखते रहो, लेकिन साथ साथ मौलाना ने उनकी तरबियत की। मैंने उस शख्स से दुनिया में रहना कैसे है ये सीखा, और उनका जो लोग उन्हें जानते हैं वो ये जानते होंगे कि वो जहाँ रहते थे वहाँ पर कोई इम्तियाज़ नहीं था। बड़े बड़े VIP उस दौर के, और यासमा जहांगीर साहिबा और इस तरह के बड़े बड़े हमने सुफरा भी वहाँ देखे। सबके लिए एक ही जैसा माहौल, सब ज़मीन पे बैठते थे और वो सारा। तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ज़रूर सीखी कि दुनिया के अंदर एक, लेकिन फिर मेरे असातिज़ा जो थे अल्लाह ताला जो उनमें से जिंदा हैं उनको सेहत ज़िंदगी दे, जो फौत हो गए। कितने प्राउड हैं, कितने फ़ख्र करते हैं असातिज़ा किराम आप पे? लाशुबा जो मेरे शफीक असातिज़ा थे और हैं वो तो बहुत ही फ़ख्र भी करते हैं, और अब भी कोई बात हो तो वो कहते हैं कि ये हमें नाज है आपके ऊपर। तो मेरे असातिज़ा में से कभी किसी ने मुझसे शिकवा नहीं किया। हसद रकाबत का सामना आपको भी होता है? अब मैं आपको क्या बताऊं कि हाँ मैं किन किन दौरों से गुजरा हूँ। मैं हज पर था अपने बच्चों के साथ, तो एक दोस्त का फ़ोन आया पंजाबी में, उसने कहा हाफ़िज़ साहब तुसी फड़े गए हो। तो उसने कहा यहाँ TV पे खबर चल रही है कि आप इस्लामाबाद में गिरफ्तार हो गए हैं, आपकी गाड़ी से शराब बरामद हुई है। और मैंने कहा यार मैं तो अपने बच्चों के साथ 3 दिन से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है मैं आपको बताऊं वो मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं। किस तरह? जब भी बहुत सारे बहरान मेरे ऊपर आए, एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने कहा यार ये सारा कुछ छोड़ो, क्या इसमें, तो मैं अपने आप से हम कलाम था अपनी ज़ात के साथ, और मैं लेटा हुआ था तो कि भाई ये छोड़े क्या।
تو میری بیٹی میرے پاس کھڑی تھی. اس نے بڑا چیخ کر مجھے کہا کہ بابا ہم آپ کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن الحمدللہ میرے بیوی نے اگر وہ میرے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو ممکن ہے آج میں یہاں نہ ہوں. اچھا, یہ جن سکینڈلز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بڑا چرچا ان کا ہوا تھا. آپ کی ایک تصویر بھی جس میں آپ کو پیڈی کیور کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا, اس کو بھی بڑا لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ بڑی شوقین طبیعت رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے. وہ ایک جو تصویر ہے جی, میرے بیسیکلی کمر کا اب بھی میرا مسئلہ ہے. تو میں اسپین گیا تو مجھے ایک دوست وہاں ہمارے تھے جو انہوں نے کہا جی یہاں یہ جو ریت ہے یعنی جو صحرا ہے یہاں پر یہ گرم جب ہو جاتی ہے تو اس سے, اور یہ اب دنیا میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اگر آپ وہ میں نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے اور میں زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں کو بھئی کوئی جرم تو نہیں کر رہا ہوں, اور کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا میں اگر یہاں واک کے لیے جاؤں اور ٹریک سوٹ پہن لوں, یا کسی وقت ایک وقت میں مجھے شوق ہوا میں نے سفاری سوٹ بھی پہنا, تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. شادی کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں بھی آپ نے اپنی پسند کوئی تھی مرضی؟ شادی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میرے جو بیوی ہے یہ میرے والدہ کے چچا کی بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا. تو یہ ہمارے خاندان میں جو میرے ننیال کا خاندان تھا اس میں یہ جو میری بیوی ہے اس کے والد کی وجہ سے اس کے اپنے یہ ایک تھا کہ اس گھرانے میں جس کا رشتہ ہو بڑی کشمکش تھی. اچھا. تو میرے سسر صاحب جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی سے جو میرے نانا تھے ان سے مشورے کے لیے آئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی جو ہے وہ ایک حافظ قرآن ہو جس کو میں شادی کروں. تو انہوں نے میرا کہہ دیا. تو اس کے بعد کوئی نکاح ہو گیا, 2 سال بعد شادی ہو گئی. شکر الحمدللہ ایک ہی شادی ہے اور میں انہوں میں سے ہوں جو ایک پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, تعدد ازواج پہ بھی آپ وہ جو کہتے ہیں یہ تو اکثر بحث چھڑی رہتی ہے کہ دوسری شادی کی اجازت میں 2 چیزیں دیکھتا ہوں جی. ایک 2 شادیوں کے نتیجے میں جو اولاد میں فرق آتا ہے وہ کوئی دور نہیں کر سکتا. پھر میرا ایک اور تصور بھی ہے کہ ایک عورت اپنا ماں باپ چھوڑتی ہے, اپنے بہن بھائی چھوڑتی ہے, رشتہ دار چھوڑتی ہے, وہ آپ کے گھر آتی ہے اور آپ چند سال کے بعد کہیں کہ جی اب تو میں ایک اور کو لینے جا رہا ہوں. تو اگر اس نے سارا کچھ آپ کے لیے چھوڑا ہے تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی جو ہے پھر اس کے لیے کم از کم اپنی جو ایک سوچ اور فکر یا خواہشات ہیں تھوڑا سا آپ بھی قربانی دیں. خالی وہی قربانی کیوں نہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو آپ کے نظریات ہیں یہ بڑے فرق ہیں, یہ کیوں آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اسلام کی صحیح تعلیمات کی طرف راغب ہو سکے؟ جبری شادیاں, مذہب کی جبری تبدیلی, آپ بھی اس کے بارے میں ووکل رہتے ہیں, مذہبی ہم آہنگی کے اوپر بھی بڑی اس کی اثرات پڑتے ہیں, اور چونکہ آپ معاملے خصوصی بھی ہیں ہم آہنگی کے حوالے سے, مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وزیر اعظم کے, تو یہ معاملات آج تک حل کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کے بارے میں قانون سازی کیوں نہیں ہو سکی؟ میرا خیال ہے قانون ہمارے ہاں بہت ہیں. اچھا. جو قوانین ہیں ان پہ بھی کبھی عمل نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں نا, اب جہیز ہے, آپ کے ہاں قوانین موجود ہیں. آج اس ملک کے اندر لاکھوں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی بات نہیں کرتا, کوئی بات نہیں کرتا. آپ جائیں دیہاتوں میں جائیں, چھوٹے شہروں میں جائیں, بڑوں میں جائیں. میں جب جمعہ پڑھاتا ہوں یا کہیں یہ بات ٹی وی پہ کرتا ہوں, مجھے نوجوانوں کے فون آتے ہیں ہم جہیز نہیں لینا چاہتے, لیکن اماں نہیں مانتی. اماں کہتی ہے. تو میں کہتا ہوں اماں سے پوچھو اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہی شرائط کوئی لگائے. وہ جس طرح ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اس کے جگر کا ٹکڑا بھی تو تیرے گھر آیا ہوا ہے نا کسی کے. بالکل. اس کو تو ملازمہ سمجھتا ہے, اس کو تو نوکرانی سمجھتا ہے, اس کو تو کہتا ہے یہ پاؤں کی جوتی ہے. اگر تیری بیٹی پھول ہے تو جو تیرے گھر آئی ہوئی ہے وہ بھی تو کسی کا پھول ہے نا. تو یہ آپ کے ہاں قوانین بہت ہیں, قوانین نہیں, اس پہ عمل کی ضرورت ہے. بیسیکلی یہ جو اب خان صاحب کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے, یہ تو پاکستان بننے کے ساتھ بن جانی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھ لیں یہ نہیں, دینی طبقے کو بھی ہمارے ہاں موقع ملا. جب مشرف صاحب کے دور میں 74-75 ممبر اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی میں دینی طبقے کے آئے. پھر خیبر پختونخوا میں
حکومت ملی، بلوچستان میں حکومت ملی دینی طبقے کو، لیکن وہ جسے کہتے ہیں ایک رول ماڈل بنا کے ہم پیش کرتے کہ یہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہے، یہ خلافت راشدہ کا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، انہوں نے دو ہی باتیں کہی. کہا دیکھو اگر میں نظام قرآن و سنت کے مطابق چلاؤں تو میری بات ماننا، نہ چلاؤں تو میرا احتساب کرنا. تو یہ جو آپ کا سسٹم ہے، نظام عدل لے لیں، باقی ہم خود نہیں چاہتے ہیں. حافظ صاحب آج کل ایک اور بڑی ڈسکشن چل رہی ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی اس سے فرق ہے جو پہلے ان کی ایک پالیسی تھی. اب وہاں پہ کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں، میوزک کے حوالے سے بھی مختلف تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو اب روشن خیالی کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں مذہب کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے. تو آپ کیسے اس ساری صورتحال؟ دیکھیں ہر ملک کے اپنے معاملات ہیں، اپنی سوچ و فکر ہے. آج بھی سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب واحد دنیا کا ملک ہے جس میں آج بھی کچھ اللہ کے حدود نافذ ہیں. آج بھی وہاں کوئی بھی عورت بے خوف مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ اور مدینہ سے ریاض یا جیزان یا تبوک جا سکتی، کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. بات یہ ہے کہ ایک پہلو کیوں لیتے، دونوں پہلو لے لینا. آج آپ نے دیکھا نہیں کہ محمد بن سلمان نے 56 دن کے اندر 107 ارب ڈالر جو ہے وہ کرپشن کا نکلوا کے ٹیبل پہ رکھ دیا. آپ کر سکتے ہیں، آپ 56 سالوں میں یہ نہیں کر سکتے جو آپ کا نظام ہے. تو سعودی عرب کے اندر جو تبدیلی یا جو چیزیں آ رہی ہیں وہ وہاں کے حکمران اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے حالات کے مطابق دیکھ رہے ہیں. اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے تو قرآن و سنت جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہے. لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام کے 56-57 ممالک میں سعودی عرب دینی اعتبار سے، مسلمانوں کے مدد کے اعتبار سے، مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے اعتبار سے باقی سب سے زیادہ بہتر ہے. حافظ صاحب لیکن آپ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کے معاملے خصوصی اور آپ کے روابط بہت اچھے تصور کیے جاتے ہیں مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پہ سعودی عرب کے حکمرانوں سے. تو میں جاننا چاہوں گی سر کہ جب بات ہوتی ہے مندر کے افتتاح کی تو وہاں پہ دیکھیے کس طرح کھلے دل کے ساتھ وہ مندروں کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک مندر بننے کی بات ہے اور آپ بین المذاہب ہم آہنگی کے بھی بہت پروردہ ہیں پاکستان میں اور اس کے بھی معاون خصوصی ہیں. یہاں پر ایک مندر کی تعمیر کے اوپر ہماری جو ہے نا زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہم خاکے پوری دنیا میں امت مسلمہ کی دل آزاری ہوتی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ سرکاری املاک کو جلانے کا، سڑکوں کو بند کرنے کا، ان لوگوں کی زندگی کو مصیبت میں ڈالنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پوری باقی اسلامی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جو ابو ظبی نے مندر بنایا وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہندو برادری کی رہتی ہے اور بہت بڑی ان کا وہاں پر جو ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ہر ملک اپنے حالات اور اپنے معاملات کے مطابق فیصلے کرتا ہے. وہ انہوں نے فیصلہ کیا. پاکستان میں جب یہاں اسلام آباد میں آئے تو یہاں جو موقف تھا ایک دینی طبقے کا، وہ موقف یہ تھا کہ یہاں جو آلریڈی مندر ہیں وہ ہی آباد نہیں ہیں، تعداد بہت تھوڑی ہے. تو ایک نیا آپ انہی کو آپ بہتر کر دیں تاکہ ان کو دیکھیں نا. ہمارے ہاں اسلام آباد اور اس کے قرب و جوار میں بڑی تھوڑی سی تعداد ہے. کسی نئے چیز کی اس وقت ضرورت پڑے کہ جب تعداد میں اضافہ ہو یا لوگ زیادہ ہوں اور وہاں اکاموڈیٹ نہ ہو سکیں. تو یہ خیال تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ آپ کے ہاں جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں جو ان کے مراکز ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں نئے چرچ بن رہے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر. خود میں نے ابھی یہ 31 دسمبر کی رات کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک چرچ کی 50 سالہ تقریبات شروع ہوئیں، 50 سال اس کو ہوئے، تو میں نے اس کا افتتاح کیا جا کر. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ چرچ بنا. 50 سال لازمی بات ہے، 25 سال کے بعد پاکستان بننے کے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور اقلیتوں کو ہمارا آئین، ہمارا قانون، اسلام حق دیتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ایک شدت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا.
جیسے ابھی ایک بہت آج کل شور ہے کہ کرسمس پہ مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اگر ہم انہیں نبی نہیں مانتے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ آپ اپنے بیٹے کی ولادت پہ مبارکباد دیتے ہیں، اللہ کا وہ نبی جس نے بطور امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا ہے، دجال کو ختم کرنا ہے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اگر اس کی پیدائش کے اوپر آپ مسیحی برادری کو یا مسیحی برادری آپ کو مبارک دے دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں، وہ اپنے دین پر ہیں، آپ اپنے دین پر ہیں، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، ہم بریک لینے سے پہلے ایک اور مختصر سی بات جو اس کو چھیڑنا چاہوں گی وہ یہ کہ ابھی وزرائے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی جو بڑا کامیاب انعقاد تھا، پوری دنیا نے اس کی طرف دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے اس اجلاس میں بڑا ایک لائحہ عمل طے کیا جس میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار تھا ڈیفینیٹلی، لیکن وہاں پہ بہت سے لوگوں نے بھی تذکرہ کیا کشمیر کا ذکر نہیں ہوا، جب کشمیر کے مظالم کا ذکر ہوتا ہے تب OIC سے ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے دوستوں کو وزیر اعظم صاحب کی تقریر سن لینی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے، اور انہیں OIC کا جو قوانین ہیں وہ بھی پڑھ لینے چاہیے۔ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 41 سال بعد اجلاس ہوا؟ 41 سال بعد کیوں؟ اجلاس تو ہوتے رہے ہیں، پھر ہم کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ افغانستان 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور OIC کا رول یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہوگا صرف اسی پہ بات ہوگی، تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جس کے اوپر آپ نے یہ کانفرنس بلائی اور وہ افغانستان تھا، لیکن یہ عمران خان صاحب ہی ہیں کہ انہوں نے اس میں اسلامک فوبیا پہ بھی بات کی، انہوں نے کشمیر پہ بھی بات کی، فلسطین پہ بھی بات کی، ناموس رسالت پہ بھی بات کی، اور میں آپ کو یہ بات ہے تو راز، لیکن بہرحال قوم کو جاننی چاہیے کہ جو ایک سرکاری سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارا فارن آفس یا باقی لوگ جو انٹرنیشنلی، ان کی رائے یہی تھی کہ صرف افغانستان پہ بات کریں، لیکن یہ میں عینی گواہ ہوں جی، 27 رمضان تھا، بیت اللہ کا جوار تھا، یعنی جو پڑوس میں قصر ہے، وہاں خان صاحب کو جو وزارت خارجہ نے تقریر دی انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ اور کہا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں آپ سے ایک بار مخاطب ہوں اور میں آپ سے ناموس رسالت کے لیے عالمی قوانین جو ہیں اس کا مطالبہ لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے، اتنا حوصلہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر جو ہے درد ہو۔ اور کشمیر جو ہے، ابھی میں آپ کو گزارش کروں، ابھی آئے تھے سعودی عرب کی مجلس شورا کے چیئرمین، حالانکہ وہ بیچارے ان کا آپریشن ہوا تھا، بیمار تھے، اس کے باوجود، اور کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے کہنے پر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کریں کشمیر کے اوپر سپیکرز کانفرنس کریں پورے ورلڈ کی، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ OIC کا سربراہ ہے جی۔ سعودی عرب نے ہمیں کہا کہ ہم ہر طرح سے تعاون کریں گے، آپ میزبانی کریں، اس کو پاکستان میں رکھیں۔ ابھی بھی جب یہ 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات جنگ تک پہنچے، تو یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کو کوئی 1-2 بجے شاہ سلمان کو بتایا گیا کہ جی جنگ کے حالات پاکستان انڈیا کے، تو انہوں نے اس وقت اپنے ولی عہد کو ہدایات دی کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد آپ اس جنگ سے محفوظ ہوئے۔ دوسرا تو تھا ہی تھا جو ہماری افواج نے کیا، اور وہ تو ہم نے بتایا الحمدللہ، اور انڈیا کو بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ بھی بات اس میں ہے کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ہاں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائیں تو انہیں دور کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ چلیں ہم نے بات چھیڑ دی ہے تو سر تعلقات کی کہتے ہیں سرد مہری بھی ہے پاکستان اور سعودیہ تعلقات میں، وہ پہلے جیسی گرم جوشی جو نہیں، آپ بڑے متحرک رہتے ہیں اس حوالے سے، اور آپ کا رول اور کردار اس حوالے سے خاص طور پہ بہت اہم ہے۔ تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے برادر اسلامی ملک اور خاص طور پہ حرمین شریفین جس سے پاکستان کے ہر شہری کا بڑا عقیدت کا اور احترام کا اور محبت کا رشتہ ہے،
पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त किस तरह के हैं? हमारे ताल्लुकात पहले से बहुत अच्छे हैं, गुज़श्ता 20 सालों से ज़्यादा अच्छे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जब पिछली मर्तबा सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए थे तो उन्होंने कुरैशी साहब के साथ खड़े होकर कहा था कि तारीख़ के बेहतरीन ताल्लुकात हमारे। अभी आप देखें ना कि आप मुश्किल तरीन मुआशी मसाइल में हैं। हाँ जी, तो डेफर्ड सऊदी अरब ने आपको तेल भी दिया है, सऊदी अरब ने आपको पैसे भी दिए हैं, और सऊदी अरब आपको कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान के मसले पे मैं आपको बगैर लिगी लिपटी कहना चाहता हूँ, बहुत से इस्लामी ममालिक बशमूल सऊदी अरब माजी के हालात की वजह से इस आग से दूर रहना चाहते हैं। ये जो OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हुई, ये पाकिस्तान के कहने के ऊपर सऊदी अरब ने कहा कि जी अमीर मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान की मुलाकात में ये तय हुई, और उसमें आप देखें कि वो हमारे साथ आगे खड़े हुए, 1 अरब रियाल का उन्होंने इमदाद का भी किया, बाकी भी किया। हमारे यहाँ हमारे भी दुश्मन हैं और सऊदी अरब के भी दुश्मन हैं। ये जो एक मीडिया जंग है ये बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ लोग जब पकड़े गए कराची से और कुछ और जगह से, तो बाकायदा उनको बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें फंड कर रही थी जिनका, और इंडिया उसमें सरे-फ़हरिस्त है, जिनका बुनियादी मकसद ये है। असल में आप देखें ना, हम दुनिया इस्लाम की एटमी क़ुव्वत है, हमारी एक मजबूत फ़ौज है, और ये एक तासुर नहीं, ये हकीकत बात है। आप किसी से भी बात कर लें, हालांकि इस वक्त सऊदी अरब की अपनी जो अफवाज है माशाल्लाह हमने ट्रेन की है, हमें फ़ख्र है इस बात। जी जी, राहिल शरीफ साहब वहाँ सरबराह हैं, और उससे पहले भी तो, लेकिन आप किसी से बात कर लें वहाँ जो पुराने लोग हैं कि सऊदी अरब को, वो कहते हैं पाकिस्तान है ना, कोई ख़तरा नहीं है। ये एक सोच है। तो वो जो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बड़ी गर्दिश करती थी शाह महमूद कुरैशी साहब के तर्ज़े नशिस्त के ऊपर कि ये सऊदी, वो उनका देखें, कुरैशी साहब जो है वो बैठते इस अंदाज में, हमारे साथ भी जब बैठते हैं, ये नहीं है हाँ कभी वैसे दूसरी तरह भी बैठ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की, हाँ इंडिया ने इसको बहुत फैलाया, बहुत ज़्यादा इस पर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आपने देखा कि उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब मैंने सारे सुफरा के एजाज़ में एक चाय का एहतमाम किया शुक्रिया के लिए, तो उसमें कुरैशी साहब और सऊदी सफ़ीर इकट्ठे ही बैठे हुए थे। बल्कि मैं नहीं समझता है, हाँ अवामी तौर पर इसका एक तासुर जो है वो फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो इस वक्त हमारे ताल्लुकात हैं, मैं आपको बड़ी, अगर पूरा अरब वर्ल्ड में आप देखें 39 साल के बाद, 39 साल बाद पाकिस्तान का वजीर खारजा या इस सतह का आदमी इराक गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इराक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो पिछले 40 साल में नहीं थे। मिस्र 10 साल बाद हमारे वजीर खारजा, कुवैत से 16 साल बाद आपके वीजे के मामला बहाल हुए और आपके लोग जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मियाँ साहब के दौर में यमन की सूरत हाल की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए थे, उसमें राहिल शरीफ साहब ने भी किरदार अदा किया थोड़ा उसको ठीक करने में, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत मेहनत की है अरब वर्ल्ड में। उन्होंने इतनी मेहनत की है जो कि जिसका क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए कि उन्होंने तमाम अरब सरबराहान के साथ पाकिस्तान की कुर्बत पैदा की। और फिर इमरान खान साहब ने जो है बातों को माना है। लोग कहते हैं इमरान खान बात नहीं मानता, ये लोग इमरान खान बात नहीं सुनता, मैं इसको नहीं मानता। हमने जब भी उनके सामने ऐसी चीज़ रखी जिससे उनको पाकिस्तान का जिसमें मफाद था, पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, उन्होंने कभी इनकार नहीं। आप ये देखें कि 19 तारीख को आप OIC कर रहे हैं और अभी 1 हफ्ता पहले, महीना नहीं गुजरा, तो आप देखिए कि खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल एक बहुत बड़े वफद के साथ आपके पास आए हुए और वो आपके साथ जो है तय कर गए हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मार्च के महीने में जहां एक बार फिर सारे OIC के वज़राए ख़ारजा 22 मार्च को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में होंगे, 23 मार्च को हमारी परेड भी देखेंगे, तो वहाँ पर पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल के दरमियान तिजारत में, इक्तिसादी, मुआशी, ज़राए अबला, उसमें मुआहिदे होने जा रहे हैं।
تو 46 لاکھ لوگ آپ کے خلیج میں رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ اصل پرابلم یہی ہے کہ ہم جو اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں بتا پا رہے. بالکل صحیح. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. برنچ ٹاک میں آج ہماری ملاقات ہے حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کے ساتھ. اور آپ نے گفتگو میں بھی پہلے بتایا سر کہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. ہاں بالکل جی، میں بڑا شوق تھا، بڑی مار بھی کھائی اپنے والد صاحب سے، کیونکہ وہ مدرسے سے میں چھٹی کے وقت یا جب میچ ہوتا تھا تو مدرسے نہیں، بلکہ میری زندگی میں ایک بڑا ہمارا یہ جو کورس ہے یہ تقریباً 7 سال کا ہے درس نظامی کا، تو میں نے اسے 6 سال میں کیا. اور اس کی وجہ بھی کرکٹ تھی کہ وہ ایک بار دن میں مدرسے سے بغیر بتائے گھر میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا. والد صاحب نے پتہ کیا تو پتہ چلا میں نہیں گیا تو بڑی مار پڑی. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے پڑھانا ہی چاہتے ہیں نا، تو جو آپ 7 سال میں پڑھانا چاہتے ہیں میں 6 سال میں آپ کو. کوئی آپ کے نقش قدم پہ حافظ یا پھر درس نظامی میں؟ الحمدللہ دینی اتنا دین انہیں میں نے سکھایا جو ان کی ضرورت ہے، لیکن ایک کا ہے انشاءاللہ اس نے حفظ قرآن شروع کیا شیخ سدیس سے جو امام حرمین ہیں، لیکن ابھی وہ ایف اے میں پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس دونوں علم ہونے چاہیے اور آپ دین کی خدمت بھی اس وقت کر سکتے ہیں جب دنیاوی اعتبار سے آپ کو یعنی آپ کا دنیا آپ کے دین کے تابع ہو لیکن آپ کو دنیا پر بھی کمانڈ ہو. آج الحمدللہ پوری دنیا میں ہم جب دین کی بات کرتے ہیں اپنا مقدمہ اسلام کا لے کے جاتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی آپ میں احساس کمتری نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمت دی کہ میری اولاد کے اندر وہ میرے ساتھ چاہے بچپن میں ان کو یہ مل گیا سارا کچھ، ان میں 2 چیزیں نہیں آئی، ایک لالچ نہیں آیا ہے اور ایک احساس کمتری نہیں ہے. میرا ایک بیٹا لا کر رہا ہے، 20 سال مکمل کر لے گا. بیٹی میری اب میں نے جو وہ میڈیکل میں ہے. اور میں یہ بات آپ کے پروگرام سے اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مذہبی آدمی جو ہے نا اس کے گھر میں پرابلم آ جائے وہ سب سے پہلے فون کرتا ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے جاننے والی یا تعلیم کے لیے کچھ ٹیچر ہے. اپنی بیٹی کو بنانے کے لیے تیار نہیں. جب آپ اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر نہیں بنائیں گے تو کہاں سے لیڈی ڈاکٹر آئے گی، کہاں سے ٹیچر آئے گی. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تعلیم جو ہے وہ تو فرض ہے مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی. تو یہ ایک جو تنہائی میں اپنے جو غلطی ہیں یا اسے کہہ لیں گے کہ احساس وہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا. پچھتاوا کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی سوچ کبھی زندگی میں دامنگیر رہی ہو جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ غلطی ہوئی؟ میں گزارش کروں کہ میرے اللہ کریم نے اتنا میرے اوپر مجھے نوازا ہوا ہے، اس کا اتنا کرم ہے کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. میں جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اس سے بڑی میرے لیے کائنات میں کیا نعمت ہوگی. اللہ نے مجھے بہترین اولاد دی، بہترین بیوی دی، والدین بڑی شفقت والے دیے. پھر دنیا میں ایک آپ کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک نام، تو اللہ نے میرا اتنا بڑا نام کر دیا. حالانکہ میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں کہ مجھے پاکستان کی بڑی شخصیت نے کہا کہ یار جدھر جاتے ہیں وہ شیخ الاشرفی. میں نے کہا شیخ تو میں نہیں ہوں لیکن اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی سی وقت میں بہت کچھ اس کا جتنا شکر ادا. غصہ کتنا آتا ہے جی، اظہار کتنا کرتے ہیں؟ اصل میں غصے کو کنٹرول کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن اب آ کے اس لیے کہ نفسا نفسی بہت ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ کہ آپ کو سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں چھوڑو یار، چلو 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 چلو. یہ سب سے بڑی تباہی ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سامنے غلط کو دیکھ رہے ہیں، چلے آپ مارے نہیں، آپ اس کو ڈانٹے نہیں، لیکن اس کو اتنا تو کہہ دیں کہ یہ غلط ہے.
بالکل کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں؟ کیونکہ آپ کی صحت کو دیکھ کر بھی لوگ بہت سارے ایزیوم کرتے ہیں کہ بہت کھانے پینے کے شوق. دیکھیے ایک وقت میں تو بہت زیادہ یہ شوق رہا اور اس کا پھر اب گزشتہ 2-3 سال سے جب سے میں نے اپنا وزن کم کیا. اور اس کا کیا ٹپ ہے سر؟ اصل میں ہوا یہ کہ میرے جو قدموں میں گھٹنوں میں درد وغیرہ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا ابھی تو جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے لیکن یہ میری زندگی وہ نہیں ہے. میں بہت متحرک رہتا ہوں. اب بھی کئی دوست ہنستے ہیں. تقریباً میں اپنے سارے دفتر کے کام صبح فجر کی نماز سے پہلے روزانہ مکمل کر کے میرے ٹیبل پہ کوئی فائل نہیں ہے کہ جو آج بھی نہیں ہے کہ جو پینڈنگ پڑی ہو اپنے کام مکمل کر کے. تو اس کے اوپر میں نے سوچا کہ نہیں اب وزن کم کرنا ہے. تو ہم ایک کھانے پر تھے دوپہر کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو سعودی عرب کے فرمانروا جی. تو ان کے ساتھ تو انہوں نے اپنے ایک منسٹر کو بلا کے کہا کہ شیخ کو آپریشن کے لیے لے جاؤ. میں نے کہا میں نے نہیں کروانا. میں آ گیا واپس. پھر مجھے کچھ جس میں بڑا مشکور ہوں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا, انہوں نے محنت کی باقاعدہ, جسے تبلیغ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بالکل ایک کچھ نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی. لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اگر ارادہ کر لیں آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی روزمرہ کی زندگی معمولات اس میں کچھ تبدیلیاں لے آئیں. تو موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے, اپاہج کر دیتا ہے انسان کو. اس سے بچنے کے لیے آپ کو اگر اپنے بچوں سے, اپنی ذات سے, اپنے گھر سے پیار ہے تو پھر آپ کو اس طرف توجہ کرنی ہے. سر جیسے ابھی آپ نے گفتگو میں ذکر کیا, مجھے بڑا انٹریگ کرتا ہے اس لیے کہ شاید بہت سارے لوگوں کو تو اندازہ ہے کہ سعودی فرما روا کے ساتھ, خادمین حرمین شریف کے ساتھ ٹیبل شیئر کرنا, ضیافت میں شریک ہونا ایک کتنی بڑی ایک آنر بھی ہے اور کتنا ایک مشکل بات بھی ہے. تو آپ نے یہ صحبت اور یہ قربت کیسے حاصل کی؟ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں 2 چیزیں ایسی ہوئیں جن کا میرے تصور بھی نہیں تھا. بالکل یہ کوئی کہے تو ایسے میں کہوں جی کہ مجھے جب پہلی بار, الحمدللہ اس کے بعد کئی بار موقع ملا ہے, لیکن جب پہلی بار میں ایک پوری دنیا سے انہوں نے 360 کے قریب اسکالرز بلائے ہوئے تھے اور مختلف, تو میں بھی ایک تھا ان میں. تو میں داخل ہوا ہال میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو بادشاہ کے ساتھ والی سیٹ ہے وہاں بیٹھنا. تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. تو میں نے جو ان کے ڈپٹی ڈی جی پروٹوکول ہے, میں نے انہیں کہا کہ یار یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, کیونکہ میرے بعد شیخ سدیس کا نام تھا اور بڑے بڑے اکابر تھے. تو ایک ہمارے ہاں ایک حجاب اور ایک احترام دونوں ہیں کہ امام حرم تو ہمارے, اگرچہ وہاں تو ان کے سسٹم میں وہ ایک امام ہیں, ان کے اوقاف کے ملازم ہیں, لیکن ہمارے لیے تو میں نے اسے کہا یار تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی. اس نے کہا غلط فہمی, یہی تمہارا نام ہے نا, ہم تمہیں جانتے ہیں. میں نے کہا, تو اس نے کہا آپ نے یہیں بیٹھنا ہے. تو اس کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ بھی میں ان کے بائیں طرف تھا اور میں نے نہیں دیکھا, ممکن ہے اور لوگوں کے ساتھ, لیکن انہوں نے اس دن مجھے پوری اپنی بچپن سے جوانی اور اس تک پورے حالات سنائے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ, اور بڑا ہی اکرام کیا بہت زیادہ. اور مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک بات چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے دنیا کو کہیں. تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے, میرا پیغام دینا ہے کہ المملکہ للجمیع والاسلام للجمیع, کہ مملکت سعودی عرب بھی سب کی ہے اور اسلام بھی سب کا ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا, چونکہ وہ ایک محدود اس دائرے میں سعودی عرب کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو ایک ہمارے ہاں پاکستان میں بالخصوص اور اس خطے میں کہ یہ تو صرف ایک مکتبہ فکر یا چند ایک سوچ کے, تو یہ ایک بڑی تبدیلی. پھر اس کے بعد ایک دن میں وہاں تھا تو مجھے ان کے جو نیشنل گارڈ کے منسٹر تھے امیر خالد, وہ آئے. انہوں نے کہا کہ کل تم نے تقریر کرنی ہے. تو مجھے بخار تھا, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنی, مجھے بخار ہے بڑا سخت. اس نے کہا نہیں یہ تو اب امر آ گیا ہے, بادشاہ کا حکم ہے, تو آپ تقریر کریں گے. تو یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ وہ 35 سال سے وہ فیسٹیول ہو رہا تھا,
اس میں واحد پہلا پاکستانی میں تھا کہ، اور یہ بھی آپ نے ابھی پوچھا تھا حسد اور اس کا، یہ تو بالکل کوئی تدبیر نہیں، کوئی ترتیب نہیں، یہ بالکل اتفاق تھا. مجھے سب سے زیادہ ہارٹ ٹچنگ اور سب سے زیادہ انسپریشنل بات یہی لگی ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے گھر کی خواتین کا اور خاص طور پہ اپنی بیگم کا اکرام اور احترام کرتے ہیں. میں گزارش کروں گی کہ سچی میں زندگی میں مجھے بڑی دو کامیابیاں کہہ لیں یا دنیاوی اعتبار سے تو کامیابی کہیں گے. جب میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس وقت ایڈوائزر بنا مشرف صاحب، اور مجھے یہ بھی میں آج آپ کے پروگرام میں کہ الحمدللہ مجھے کوئی خواہش نہیں تھی. اس ملک کے اندر اس وقت شیعہ سنی روزانہ 10 لاشیں گر رہی تھیں اور کوئی میدان میں آ کے فرنٹ پر اس پہ لڑنے کو تیار نہیں تھا. تو یہ طے ہوا کہ شیعہ سنی لیڈروں سے پوچھا جائے کہ کون سا بندہ ہے جس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں. تو میں مشکور ہوں علامہ ساجد علی نقوی صاحب کا. اس وقت مولانا اعظم طارق صاحب تھے، مولانا ضیاء القاسمی تھے. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہمیں طاہر اشرفی پہ اتفاق ہے. تو میں نے مشرف صاحب سے کہا تھا کہ 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ یہ کام بند ہو جائے. اور جو آخری محرم میں نے استعفیٰ دینے اور میں نے خود چھوڑا، شہباز شریف صاحب کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ اگر آپ کنٹینیو، میں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں جس بارات کے ساتھ آدمی آئے اسی بس میں واپس جانا. ہم مشرف صاحب کے ساتھ آئے، وہ جا رہے ہیں ہم بھی. تو میں نے جو استعفیٰ دیا، اب 2006 اور 7 کا محرم نکالیں، ایک شیعہ سنی کا آپس میں پرچہ نہیں. کافر کا نعرہ بھی ہم نے اس ملک میں بند کروایا، تبرہ بھی بند کروایا کہ نہیں بھائی یہ اپنے مسلک پہ رہو، دوسرے کے مسلک ہونا چاہیے. تو میرے والدین، میرے اساتذہ اور میری بیوی، میرے بچے، انہوں نے مجھے یہ ساری، ان کی دعائیں ہیں، انہوں نے قوت دی، طاقت دی. وگرنہ اگر مجھے گھریلو ماحول اچھا نہ ملے اور آپ کے گھر کے اندر اگر ناچاکی اور بدمزگی ہو تو آپ باہر کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل درست، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو اور اس مکمل اور اتنی جامع نشست کے لیے بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. برنچ ٹاک میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. فرا سعدیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.